अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। मैं हूं फहद हुसैन। आजकल एक अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ सियासत चल रही है और उसमें कभी सूबों के हवाले से बहस होती है तो कभी बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से। उसके साथ साथ अदालत में एक और कहानी चल रही है। वज़ीर आज़म का जो मुस्तकबिल है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है, एक तलवार लटकी हुई है और एक बड़ा इशू ये है कि अब अगली जो समाअत होगी उसमें क्या होगा। और उसके साथ साथ हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से हालत जंग में भी है। एक तरफ दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री बेसेस हैं उन पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी अफवाज के सोल्जर्स जो हैं उन्हें अगवा करके कत्ल किया जा रहा है, फिरका वाराना जो तशद्दुद है वो हो रहा है, मार धाड़ हो रही है, कत्ल गारत हो रही है। ये सब कुछ जैसे आप समझेंगे जैसे टेलीविजन पे 3 स्क्रीन्स हैं और बैक वक्त ये सब कुछ हो रहा है। और कभी कभार यूं लगता कुछ यूं है जैसे कि हम फोकस नहीं कर पा रहे कि इस वक्त हमारी तरजीह होनी क्या चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि ये तीनों चीज़ें अहम हैं। तीनों ये जो स्ट्रीम्स हैं ये इनको बैक वक्त इनका मुकाबला करना ज़रूरी है। अब अगर आज ही का दिन आप देखें तो एक तरफ PMLN का एक अहम इजलास मरी में हुआ, जिसके बाद PMLN की क़यादत ने यह कहा कि सूबों के हवाले से जो कुछ बात हो रही है उन्होंने एक बार फिर उस कमीशन को रद्द किया। और अब जब ये सवाल उठता है कि क्या नए सूबे बनेंगे या जो कमीशन बनाया गया है उसमें से कोई ठोस के नताइज निकलेंगे, तो ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ कराची में आज सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक आला सतह के इजलास की क़यादत करते हुए ये ऐलान कर दिया कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो जनरल इलेक्शन से पहले होने चाहिए। अब 5 साल से इस हवाले से शोर मच रहा है, मुतालबे हो रहे हैं, लेकिन किसी भी सूबाई हुकूमत ने यह गवारा नहीं किया कि वो ये इलेक्शंस करे। लोग जो हैं वो अदालतों में गए, वहां से जजमेंट्स भी आई, लेकिन उसके बावजूद बार बार ये कहा जा रहा था कि हालात साजगार नहीं है। लेकिन अब जनरल इलेक्शन से चंद माह पहले सदर मोहतरम ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, जो कि सिंध में MQM का मुतालबा था। क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है या इसके पीछे भी कुछ सियासत छुपी हुई है? और तीसरी तरफ जहां पे हम तशद्दुद, फिरका वाराना तशद्दुद की बात कर रहे हैं, आए रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें लोगों को बसों से निकाल कर भरे बाजार में गोलियों से छलनी किया जा रहा है। इस तरह के वाकयात की रोकथाम के हवाले से अगर कोई ठोस इकदामात हो भी रहे हैं तो हमें नजर नहीं आ रहे। यानी मजमूई तौर पर अगर कोई ये पूछे कि अब पाकिस्तान में हो क्या रहा है तो शायद ये गलत सवाल ना हो। यही सवाल मैं 3 मेहमानों के साथ रखूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराता हूं, शेख रोहेल असगर साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, MNA हैं लाहौर से। उनके साथ तशरीफ रखती हैं नताशा दौलताना साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं जिला विहाड़ी से। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब इनामुल्लाह खान नियाजी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब, बात आपसे शुरू करता हूँ। ये जो पहले तरफ बल्दियाती इलेक्शंस की मैं बात शुरू करता हूँ, ये जो सदर साहब ने बात कर दी, अच्छा अब सारे परेशान हो गए कि यहाँ तो इलेक्शंस के लाले पड़े हुए हैं, ये बात हो रही कि जनरल इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से बातचीत होनी है। बीच में अब ये आ गया और एक ऐसे वक्त पे आया जब MQM आपसे मिलने जा रही है। ये क्या है, सियासत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चीज़ें आपने कही, लेकिन पहले आपने कहा कि आप बल्दियाती इलेक्शन पे बात कर लें। अब बात यह है कि पहली बात बुनियादी तौर पे मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बड़ा फ़ख्र से ये बात कहती है और इस पर होना भी चाहिए कि जब भी कोई गुफ्तगू होती है तो पीपल्स पार्टी का इस बात पे बड़ा एक वाज़िया मौक़िफ़ होता है कि जी देखें कैसा प्रेसिडेंट जिसने अपने सारे इख्तियारात जो है वो आपके असेंबली को दे दिए। ठीक, अब यहाँ पे कोई अजीब सी बात नहीं नजर आ रही कि ये बात तो करनी चाहिए आपके चीफ एग्जीक्यूटिव को। प्रेसिडेंट का तो ये फॉर्म ही नहीं है, प्रेसिडेंट का तो ये काम ही नहीं है, प्रेसिडेंट का सेरेमोनियल एक पोस्ट है, तो उनका तो ये नहीं है कि वो बैठ के कहीं अपने वो ऐलान कर देंगे ठीक है हो जाए। तो मुझे आप खुद बताएं, चले आपने वैसे एक टेक्निकल बात की है, लेकिन आप वाकई में समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। वो रियलिटी है ना, एक इसमें रियलिटी ऑन द ग्राउंड है। द प्रेसिडेंट इज रनिंग द पार्टी, इसमें एंड द गवर्नमेंट, पार्टी एंड द गवर्नमेंट सब रन करें पार्टी, कुछ अखलाकियात भी तो है ना, कर रहे हैं ना सर, अखलाकियात भी तो है ना। भले आप
کریں, آپ جو چاہتے ہیں آپ کریں, آپ مالک ہیں, لیکن اس کو پردے کے پیچھے چلے جائیں تو کم از کم آپ کی اسکن شیونگ ہو جائے گی. جو آپ بار بار یہ کہتے ہیں, جو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ اس پہ بڑی ذمہ ہو جائیں گے, آپ کر لیں. لیکن اس میں چھوٹی سی ایک بات, آپ نے ایک بڑی بات کی, گہری سوچ والی, کہ ایم کیو ایم کل ملنے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو, تو ایک دم یہ کیا ہوا, یہ ایک دم کیوں ملنے آ رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں دیکھیں, میں سچی بات ہے, جب اگر مجھ سے پوچھیں تو سیاست میں تو ہر کسی کو ملتا ہے, حالانکہ پیار و محبت زیادہ نہیں رہی آپ دونوں جماعتوں میں. نہیں دیکھیں, اس میں سیاست میں کسی وقت آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا تلخی ہے اور بہت کچھ ہے, اور اس کے بعد آپ فوراً دیکھیں گے کہ جب آپ کو سیاسی گفتگو شروع کرتے ہیں تو آپس میں یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے, بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ تھی یہ اس میں. اور دوسری ایک سب سے بڑی بات جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس پہ ابھی بڑی ایکسرسائز کرنی باقی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک حکم نامہ ہے جس پہ ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے ابھی, مطلب اس کے حوالے سے, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, اور پھر وہ ضروری ہے. اس لیے اگر آپ کونسل بیس پہ کرنے جا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ, تو کونسل کی جو حدود ہیں اس کا تعین بہت ضروری ہے. کہ پہلے تو آپ کے جو چل رہا تھا وہ تو ناظم سسٹم. چلے, میرے پہ ایک سوال ہے عام, لیکن لیٹ می برنگ دی ادر پیپل انٹو دی ڈسکشن. نیازی صاحب, پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں, پھر میں نتاشا سلطانہ کی طرف جاؤں گا. آپ کی جماعت نے تو جہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی بات کی ہے تو وہ تو ولیج تک چلے گئے نا. انہوں نے کہا جی بالکل ڈیولوشن اتنی ہونی چاہیے کہ گاؤں کی سطح پر ہونا چاہیے. تو آپ تو اصولاً آپ کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے بلدیاتی الیکشن کرا دیں پھر جنرل الیکشن ہوگا, ویلکم کریں گے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور شو میں بیٹھے ہوئے یہی بات ڈسکشن رول اصغر صاحب سے ہو رہی تھی. بات یہ کریں 4 سال مختلف طریقوں سے بلدیاتی الیکشن کو, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو کبھی کوئی لسٹوں کا مسئلہ تو کبھی کیا ہے, ان کو ڈیلے کر کے آخری موقع پہ لائے گئے. میں بتاتا ہوں, میری بات سنیں, میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی سنیں. دیکھیں, اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور نون لیگ کا جو خفیہ معاہدہ ہے نا, معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ ہے کہ ایک تو الیکشن ڈیلے کرنا, ٹھیک, الیکشن مارچ تک لے کے جانا, اور اس کے بعد ٹھیک ساری چیزیں اللہ کے حوالے کر دینی, کہ اللہ جانے اور ملک جانے اور قوم جانے. اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مارچ تک ڈیلے کرنا یا لمبا ڈیلے کرنا؟ مارچ تک ان کی مدت ہے. دیکھیں جی, جو حالات ہیں, حالات میں یہ اتنا ڈیلے چلے گا نہیں, لیکن ان کا حالات ہے حق اچھا نہیں, اس کو ہم کچھ نہیں کرتے. میکسیمم ٹائم اویل کرنا چاہتے ہیں دونوں پارٹی. دوسری بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ مجھے نظر آتی ہے نا, کہ آپ گورنمنٹ کی بحیثی دیکھ لیں, جو کراچی میں قتل و غارت ہو رہی ہے اور ڈیلی بنیاد پہ بندے مارے, ایسے مارے ہیں جیسے کوئی مرغیاں ذبح کی جا رہی ہیں. یہ ساری صورت حال میں پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے این پی اب نون کو بھی ملنے جا رہے ہیں, شاید ان کو بھی بحیثی میں شامل کرنے کے لیے انویٹیشن دیا جا رہا ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. واٹس ایور دیٹ از, میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کا شوشہ چھوڑ کے ایم کیو ایم کی طرف سے چھوڑا جائے یا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے چھوڑا جائے, یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے نا, یہ شوشہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف شوشے ہیں, اور ان شوشوں کے ریزلٹ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ قتل و غارت سے اب نئی توجہ اٹھانے کے لیے ایک ٹیکنیک. اوکے, اچھا سر ایک سیکنڈ یہی اٹھا جائیں, یہی صاحب اٹھاتے ہیں. نتاشا صاحب, یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے, بلدیاتی الیکشن اس ٹائم کرانا آپ کے خیال میں اچھی بات ہے؟ کرنے چاہیے, حالانکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, 3 4 5 مہینے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں ہونے چاہیے؟ فہد, میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہونے چاہیے بلدیاتی الیکشن, اور یہ ہماری پارٹی کا سٹانس بھی ہے. اور اس وجہ سے کیونکہ جہاں پر میں فیل کرتی ہوں جب آپ کی لوکل باڈی سسٹم آ جائے گا تو بہت سارے جو ہے آپ کے مسئلے اور مسائل اس سے بہتر حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ عوام کے لیے بنائی گئی ہے نا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی عوامی سطح پر بالکل ایک لوور سطح پر, جس میں آپ ایک عام آدمی کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جا کر اپنا مسئلہ مسائل حل کر سکے, اور اس کو وہ ابھی نہیں ہو رہے اتنے. ابھی مطلب لوکل باڈیز میں آپ کی جو حلقہ ہے اس کی ایگزامپل لوں, اب لاہور میں یا پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, ان پہ بار بار یہ الزامات ہے کہ جی وہ سارا کا سارا فنڈ جو ہے وہ لاہور میں خرچ کر رہے ہیں. تو کیا یہ واقعی میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اپنے اگر حلقے کی ایگزامپل لیں کہ بالکل لوکل لیول تک
وہ امپاورمنٹ نہیں آ رہی جو کہ آنی چاہیے نون لیگ کے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے. جی بالکل, کیونکہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ سے وہ گورن ہوتا ہے. تو یہی بات میں کہوں گی کہ جس طرح آپ کو ملتا ہے فنڈ ملتا ہے وہ لاہور میں زیادہ تر لاہور میں یا اس ایریاز میں سٹی اربن ایریاز میں لگ جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی اس سے یہ ہوئے گا کہ ایٹ لیسٹ آپ کے صوبوں کے پاس یا آپ کے لوور لیول پر فنڈنگ ہوگی, جس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنا انتظامیہ اور جو نظام ہے وہ آپ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ لوگ پھنس جائیں گے. میں پھنس جاؤں گا. پھنس جائیں گے نا آپ, اس لیے پھنسیں گے کیونکہ اگر واقعی میں زرداری صاحب نے اور ایم کیو ایم نے سندھ میں الیکشن کروا دیے اگر, تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جی ہم پنجاب میں نہیں کرا سکتے؟ اب لا اینڈ آرڈر کا یہ وہ ساری گزارش کی ہے. میں نے آپ کو ایک بات کہی, ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہے. آپ یہ کیا کہنے سے تو الیکشن نہیں ہوتے نا کہ آپ نے کہہ دیا اور الیکشن ہو جائیں گے. بھائی آپ دیکھیں کہ آپ نے, میں نے دو سسٹم ہے نا, آپ کون سا سسٹم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ڈکٹیٹر والا کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ ڈکٹیٹر والا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے گلے میں پھندا ہے وہاں پہ, ایم کیو ایم کا پھندا آپ کے گلے میں. اور اگر آپ کونسل کا سسٹم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو نئے سرے سے اس کی حدود بندی کرنی بہت ضروری ہے. اور وہ نہیں ہو سکتی ابھی, اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا, ایک دن میں تو نہیں ہوگی. ایک اور ذرا بات سن لیں آپ. آپ جب اب لسٹوں کی بات آتی ہے نا بات, ابھی تو لسٹیں مکمل نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ابھی انہوں نے اویزا کی ہیں. اب جن لوگوں کے ووٹس نہیں بنے انہوں نے اپنے ووٹ, اس کے لیے بھی آپ نے ایک ٹائم دینا ہے. پھر آپ نے اس الیکشن کے لیے بھی ایک ٹائم دیں گے, آپ کہ نہیں دیں گے؟ آپ ٹائم دیں گے کہ جی لوکل گورنمنٹ اتنے دنوں کے بعد 40 ڈیز 90 ڈیز 60 ڈیز کے بعد الیکشن کرائیں گے. اس وقت میرا اپنا خیال ہے کہ پورا پاکستان کی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بریک, میرا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کا ٹائم میں لے لوں, واپس آتا ہوں. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. واپس آتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ لگ رہا ہے کہ وہ بےتاب ہو رہے ہیں. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. باقی چند ایک چیزیں جو میں نے لسٹ کی تھی بڑی اہم ہیں, ان پہ ہی بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. نائب صاحب یہ میں ذرا اس پہ بلدیاتی الیکشن میں بھی آتا ہوں, لیکن مجھے یاد ہے کہ آج ایک خبر چھپی ہے, شاید آپ نے پڑھی ہو, جہاں پہ ملک ریاض صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو زرداری صاحب کی طرف سے یہ آفر دی تھی کہ آدھا ٹرم آپ وزیر اعظم بن جائیں, اور اس آفر کی آج تصدیق میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے کہ ہمیں یہ آفر ہوئی تھی, وہ ہم نے قبول نہیں کی. تو یہ مجھے آج کوئی پی ٹی آئی والا کہہ رہا تھا دیکھیں جی یہ تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے آپس میں ملے ہوئے. اب یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو پی ٹی آئی موڑ کے اور پھر پیش کر رہی ہے, جو آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ نون لیگ کے اتنا زیادہ شاید آپ بھرے ہوئے ہیں کہ وہ فیکٹس کو لے کے توڑ کے آپ ان کے خلاف فائر کر دیتے ہیں. میں فہد صاحب آپ کو اگر شک ہے تو مجھے بتا دیں علیحدہ ہو کے بعد میں شو کے, لیکن ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کیا ملک ریاض پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قریب نہیں تھا؟ کیا ملک ریاض ڈیلیں کرانے میں انوالو نہیں تھا؟ کیا زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھانے میں ملک ریاض کا ہاتھ نہیں تھا؟ کیا قرآن اٹھا کے لانے میں ملک ریاض کا ہاتھ نہیں تھا؟ یہ ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد اس میں کوئی شک کی گنجائش بتائیں تو مجھے بھائی. اب صورتحال یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب, میں روہیل صاحب کو تکلیف بھی ہوگی اور شاید وہ اپنا اعتراض بھی کریں, مجھے تو اس ڈیٹیل کا بھی پتہ ہے کہ کون کس طرح نوازا گیا مسلم لیگ نون میں. مجھے پیپلز پارٹی کو تو نہیں پتا, لیکن ملک ریاض صاحب کس طرف سے گیا؟ ملک ریاض صاحب کی طرف سے. ملک ریاض صاحب کی کون کون نوازا گیا مجھے, میں اس بلٹ پروف گاڑی میں خود بھی ٹریول کر چکا ہوں, جن صاحب کے پاس تھی, اور وہ اس سکینڈل کے ہفتہ بعد وہ واپس بھی چلی گئی تھی. کس کے پاس تھی؟ حمزہ شہباز کے پاس تھی. اور وہ ہفتہ بعد جس دن یہ سکینڈل ہوا ہے نا, اس کے ہفتہ 10 دن بعد وہ گاڑی واپس بھی چلی گئی تھی. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں سے بلدیاتی الیکشن کا کوئی گنجائش پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, وہ تو ابھی ہاتھ ہی نہیں لگانے کو تیار اس چیز کو, اور مجھے پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہاتھ لگانے کو تیار. مسلم لیگ نون نے صرف ایک دفعہ, جو روہیل صاحب نے ابھی مجھے یاد کرایا کہ ایک دفعہ الیکشن کروائے تھے 98 میں, اس کے علاوہ کسی سیاسی پارٹی نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. کیوں نہیں کرائے؟ اس سسٹم میں آتے ہی جو ممبرز کا سسٹم ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے.
یا آپ بلدیاتی سسٹم چلا لیں یا آپ دکان کھول لیں ایم پی ایز ایم این ایز کی. یہ دو سسٹم ٹکراتے ہیں آپس میں. لیکن جب بھی یہ سسٹم ہے ڈکٹیٹر کے زیر نگرانی آیا ہے, انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کیا. لیکن اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے. نہیں برائی تو نہیں ہے, میں تو خود حق میں ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ اور اگر ایم پی ایز ایم این ایز کا کام ختم کر دیا جائے. ان کا اگر ترقیاتی فنڈ سے 4 سال ان ساری حکومتوں نے اگر نہیں کروائے تو پھر یہ ان کی زیادتی ہے, کروانے چاہیے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تک 4 سال کوئی کہہ رہا ہے لسٹوں کی پرابلم تھی, لسٹیں ٹھیک ہو رہی تھی, کوئی کہتا ہے کیا. ایوریبڈی ہیز ہز اون ایکسکیوزز. میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ الیکشن کسی صورت میں نہیں کرائیں گے. اچھا, اور الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے جو ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہے نا, وہ ٹیکٹکس آٹومیٹکلی کون سا جنرل الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے ٹیکٹکس یوز ہو رہی ہے. اس میں ایک اور اینگل بھی ہے نا نتاشا صاحبہ, وہ یہ کہ پیپلز پارٹی فائدہ بھی تو اٹھا رہی ہے نا سیاسی طور پر. لیٹس اسیوم کہ وہ الیکشن نہیں کرواتے یہ والے بلدیاتی الیکشن, لیکن یہ کہہ کر انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم کروانا چاہ رہے ہیں. صوبے اگر وہ نہیں بناتے لیکن انہوں نے یہ تو کہہ کر سیاسی طور پر تو فائدہ اٹھا لیا, تو کیا یہ سیاسی چالیں ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے جس سے آپ نون لیگ کو اور دیگر جماعتوں کو ذرا بیک فٹ پر ڈال رہے ہیں؟ میرے نہیں خیال میں کہ یہ سیاسی چالیں ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ موقف رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی بات کی ہے تو یہ اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. اور یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہاں پر کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جس کو ڈی سینٹرلائزیشن سے کوئی پرابلم ہوگی, کیونکہ یہ عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام کے اختیار کے لیے ہوتی ہے. ٹائمنگ سے پرابلم ہو رہا ہے, ٹائمنگ کانسیپٹ سے نہیں. وہ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا چاہیے ٹائمنگ سے پرابلم ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمارا جو اب جس طرح الیکشن اب یہ بلدیاتی کے بعد اب ہمارا جنرل الیکشن ہوگا وہ بھی ٹائم پر ہی ہوگا اور ٹائم پہ ہوگا. جی آپ کو شک ہو رہا ہے سر یہ ساری گیم آج کئی دن سے میں سن رہا ہوں بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ ماضی کو اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیشہ جمہوریت کو نقصان پہنچا. ہماری سے مراد سیاستدان سارے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک الیکشن آپ کا اپنے پورے مطلب ٹرینیور کے بعد ایک الیکشن جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں میں, اگر وہ اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے تو آپ کا وہ جو خطرہ یا جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو یہ معاملات یا یہ جو سسٹم ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, پہنچ سکتی ہے, تو وہ ایک فیئر ختم ہو جائے گا. لیکن خطرہ ہے آپ کو شیخ صاحب کہ ابھی بھی کوئی چانس ہے کہ یہ الیکشن آگے ہو جائے؟ اگر مطلب اگر آپ اس کو واقعی بڑی سیریس اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, جس ہے خطرہ اس لیے کہ جنرل الیکشنز اور بلدیاتی الیکشنز میں بہت فرق ہوتا ہے. خدا نخواستہ جس قسم کے سرکمسٹانسز ہیں, جس قسم کے حالات ہیں اس وقت آپ کے آن گراؤنڈ جو حالات ہیں, اگر اس پہ کوئی تھوڑی سی بھی خدا نخواستہ گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا ریفلیکشن آئے گا آپ کے جنرل الیکشنز میں. پھر اس میں آ کے وہ اس کو جمہوریت کو نقصان پہنچ. الیکشن ڈیلے کرنا یا ان کو آگے کرنا اس سے ایک فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ بھی ایک سوال بڑا اہم ہے کہ اگر آپ اس کو الیکشنز کو ڈیلے کرتے ہیں تو obviously جو اس وقت مانے یا نہ مانے, یہ نتاشا تو چونکہ ابھی بھی تشریف لائی ہیں اسمبلی کے اندر, بہرحال ان کو حقائق کا تو علم ہوگا. اب جس عذاب میں اس وقت آپ ہیں, بھلے آپ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی ہے, ملک کے 18 کروڑ عوام جس عذاب میں ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھولیں گے. ہاں یہ ہے فائدہ ہوگا. نہیں یہ ہے کہ اگر یہ الیکشنز نہیں ہوتے جنرل الیکشنز, مطلب خدا نخواستہ یا لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے شارٹ میموریز, بھولتے ہیں لوگ, یاد نہیں رہتی باتیں, تو اس میں بہت ساری فرق پایا. کس کو فائدہ ہوگا کس چیز کا جی اگر جنرل الیکشن آگے جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی؟ مطلب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون کرنا چاہے گا ایسا کام. میں فواد صاحب ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میری اپنی ذاتی رائے, یا اگر نہیں بھی ہو رہا ہے نا الیکشن ڈیلے جو کہ ہونے ہیں, جو میرا اپنا ذاتی ایک جنرل الیکشن ہونے ڈیلے ہونے ہی ہونے, آپ کو 1-2 سال کے لیے آپ کو حالات. اچھا اب مجھ سے یہ اب آپ نے بڑی بات کر دی نا, مجھے پہلے اس کا ریزن بتائیں. میری کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو حالات اس وقت کریٹ کیے جا رہے ہیں اور جو تصادم کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, اور جس طرح اس ملک کے اندر کرپشن کے بازار گرم ہوئے, اور جس طریقے سے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جو دولتوں کو سمیٹا ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ دولتیں
یہ چوری کے مال برآمد نہیں ہوں گے, یہ واپس اس ملک میں نہیں آئیں گے, ان الیکشن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کوشش کریں گے, کہہ رہے ہیں کہ پھر نہیں ہونے چاہیے, میں اپنے ذاتی خیال کا اظہار کر رہا ہوں, میں ذاتی خیال کا اظہار کر رہا ہوں, یعنی آپ کا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ احتساب کا عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلے کلیننگ تو ہو جائے. آپ یہ بڑا خطرناک آرگومنٹ دے رہے ہیں, آپ یہ وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ, جو سپریم کورٹ, یہ پھر آپ اگر ایسا خدا نہ خاصا ایسا ہوتا ہے فہد تو یہ تو بڑی بدقسمتی. نہیں, یہ تو میں حیران ہو گیا. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ چوری کے مال برآمد ہوں گے. آپ کی پارٹی کا موقف ہے یہ, میری پارٹی کا موقف ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں اپنی ذاتی خیال کا اظہار کر رہا ہوں. صفائی کون کرے گا؟ صفائی کون کرے گا؟ دیکھیں, صفائی کرنے کے والے صفائی کریں گے. اس ملک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حالات بن رہے ہیں, جس تصادم جا رہے ہیں, یہ تصادم کسی معمولی نوعیت کے نہیں. سپریم کورٹ نے پچھلے ڈیٹ پہ 18 تاریخ تھی غالباً, یہ کون سی تھی, جو بھی ڈیٹ تھی, اس پہ سپریم کورٹ نے بڑا کنوینئنٹلی, بڑا خوبصورتی سے نرمی کا ایک رویہ اختیار کیا. اگلے دن میں زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک پروگرام تھا کوئی, اس پہ میں اس کی کیپشن پڑھ رہا تھا, وہاں چل رہی تھی خبریں کہ زمینی خداؤں جو بنے بیٹھے تھے اب پناہ ڈھونڈ رہے ہیں سپریم کورٹ کو. زمینی خدا کہہ کے وہ کہہ رہے ہیں, کسی نے کہا مشرف صاحب کا حوالہ دے رہے تھے. سر ایک منٹ بات سنیں, ایک منٹ بات سنیں. وہ تو پھر فیصل رضا عابدی بھی مشرف کا اشارہ دے رہا ہوگا, نہیں وہ تو شجیل میمن بھی مشرف کا اشارہ دے رہا ہوگا. بریک دینے کا ٹائم آ رہا ہے, لیکن میں یہ پوائنٹ جو اسی پوائنٹ پہ دیکھیں, جو تصادم انہوں نے پیدا کر دی ہوگا سپریم کورٹ کے ساتھ ابھی بھی, اس وقت بھی. میں 2 دن پہلے شرجیل میمن کے ساتھ کراچی میں پروگرام پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس پروگرام میں اس نے اتنی خوفناک حملے کیے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, ابھی تک انہوں نے ٹھنڈا نہیں کیا. بریک کا وقت آ رہا ہے مجھے. آپ کو خطرہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خطرہ ہے, کوئی چانس ہے کہ کسی وجہ سے الیکشن آگے ہو جائیں تھوڑے سے؟ میرے نہیں خیال میں کوئی ایسا چانس ہے, الیکشن ٹائم پر ہی ہوں گے. اور بالکل جی کوئی مسئلہ نہیں جی, کی فکر نہیں ہے. اگر ساری جماعتیں اس بات پہ اگریڈ ہیں تو یہ حاجی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں تھوڑا سا انپٹ کروں. اس وقت سب سے ضروری بات جو ہے نا اپنے رویوں کو درست کرنے کی ہے, بالخصوص وہ جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں. اگر آپ اس رویوں میں اتنا ہی آپ جوش اور ولولہ اور اگریسونس رکھیں گے نا. آپ کس کی طرف اشارہ؟ میں کسی کی طرف نہیں کر رہا, میں اپنی طرف بھی کر رہا ہوں, میں اپنی طرف بھی کر رہا ہوں یار, میں یہ نہیں کر رہا, میں اپنی طرف کر رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا اس سے انسٹیبلٹی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ انعام سمجھنے میں تھوڑا لیٹ کرتا ہے. میں نے کہا جملہ سیاسی اپوزیشن جماعتیں, میں نے کوئی پی ٹی آئی کی بات نہیں کی, میں نے مطلب ایک دم آپ یہ چیز میں نے کہی نا. لاسانی کا اصل توت سیاہ پلس ملیٹ ہی کہ جتنے معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں, جو حالات ہیں 3-4 سال کے بعد, اگر خدا نہ خواستہ یہ بدقسمتی ہوگی اس ملک کے ساتھ, بات صاحب یہ بڑی کم ہے میرا خیال ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کنسنسس ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ مارچ میں الیکشن, مارچ تک ہم کھینچ کے لے کے جائیں. اچھی بات, مارچ تو لیگل ہے یار, تو قانون اور آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے نا, جناب کو بریک کا وقت ہو گیا سر, ایک بریک لیتے ہیں. صرف اتنا میں کہوں گا کہ یہ جو خطرہ ہے, بڑے دن سے بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن اگر ڈیلے ہو جائیں, سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اس کا جواز نکال لیا جائے, یا کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہے وہ آ جائے اور وہ 2 سال کے لیے صفائی کرے. اگر تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پر متفق ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, تو پھر کوئی بھی قوت تو اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا. میں تقریباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, تقریباً ناممکن ہوگا کہ الیکشن کو ڈیلے کرے. لیکن اگر سیاسی جماعتوں کے اندر سے یہ مطالبہ آئے یا کچھ نرمی ہو ان کے لہجے میں کہ الیکشن اگر ڈیلے بھی ہو جائیں تو بہتری ہو, تو پھر میرا خیال ہے خطرے کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بجنا شروع ہو جائیں گی. لیٹس ٹیک اے بریک, واپس آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید, گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. بلدیاتی الیکشنز کی بات ہو رہی تھی, نتاشا دولتانہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنی ہوئی ہے,
چاہے وہ فرقہ وارانہ وائلنس ہو جو بالکل بے دریغ طریقے سے ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یا گلگت بلتستان میں یا اور دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے حکومت نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اتنے رینڈم طریقے سے وہ ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کا الگ واقعات ہیں، اگر نارتھ وزیرستان میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے، جانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا ٹائم جب الیکشن چند مہینے دور ہیں، اس میں اگر کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ لا اینڈ آرڈر صورتحال، اگر الیکشن ہوئے، الیکشن میں ریلیز ہونی ہے، اس میں جلسے جلوس ہونے ہیں، خدا نخواستہ کو دہشت گردی ہو گئی، اس ماحول میں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ اٹھ کے کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے تو کیا وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا کچھ حد تک؟ ہاں بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی افسوسناک ایک سچویشن ہے ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، اور اس میں جو ہے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے، اور میں یہ کہتی ہوں اور یہ میں کہتی چلوں کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک بڑا ایک مظلوم قسم کی جو ہے نا سوسائٹی بنایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے یہ طرح طرح کے گیمز چل رہی ہیں، طرح طرح کے سیاست چل رہی ہے لیفٹ رائٹ سے۔ فار ایگزامپل اب آپ نے بھی الیکشن لڑنا ہے، آپ کے حلقے میں کچھ نہ کچھ الیکشن کی کارروائی کچھ نہ کچھ شروع ہو گئی ہوگی، میرا خیال ہے جو ووٹر ہے وہ بھی اب ذہنی طور پر تیار ہو رہا ہوگا، الیکشن آ رہا ہے، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کبھی آپ کے حلقے والے کہ یہ جس طرح دہشت گردی ہے اس میں کیسے ہوگا؟ جی دیکھیں، میرا تو تعلق جو ہے پنجاب سے ہے، اور یہ کیونکہ سندھ میں زیادہ تر ہو رہی ہیں، تو سندھ میں پنجاب میں جو ہے وہ اتنی زیادہ شاید میں کہتی ہوں کیونکہ ہمارے ویسے قوم بھی ذرا جو ہمارے میسز ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں، تو ان کو شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو پنجاب کے حوالے سے میں یہ کہتی چلوں کہ جی وہاں پر حالات بہتر ہیں، اور بہت یہ جو ہے سندھ میں جو جس طرح سے اور یہ حالات چل رہے ہیں، یہ بڑی ہائی لیول کی گیمز چل رہی ہیں جس میں پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور جان کے جو ہے وہ ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ نیازی صاحب اب سوال وہی پیدا ہو رہا ہے نا جو ہم بات کر رہے تھے الیکشن کی، اب آپ نے وہ بات کر دی نا، میرے ذہن میں وہ اٹک گئی ہے بات کہ جی الیکشن جو ہے آگے ہونے چاہیے، یہ مواد تو تیار کھڑا ہے، اگر آپ جیسا کوئی شخص کل کو کھڑا ہوتا ہے جو آج آپ نے بات کر دی اور وہ کہے جی آپ سے اپنے ملٹری انسٹالیشن تو پروٹیکٹ ہو نہیں رہے، کراچی میں بوری بند لاشوں کا سلسلہ تو بند ہو نہیں رہا، فرقہ وارانہ تشدد تو ہو نہیں رہا، تو پھر الیکشن کیسے کرانے؟ فاضل صاحب آپ موضوع کو جتنا پھیلا رہے ہیں نا، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو میں اس پھیلاؤ میں لے آتا ہوں ساری چیز کو۔ دیکھیں کراچی میں جو حالات ہیں ڈیلی بیسس پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اور میں یقین سے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ کراچی کی یہ صورتحال ہے کہ ANP PPP and MQM برابری کی بنیاد پہ بندے مر رہے ہیں، ڈیلی بنیاد پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ ان حالات میں بلدیاتی الیکشن کا سوچنا یا بلدیاتی الیکشن کی طرف جانا اٹس ناٹ پاسبل۔ ایک تو بات یہ ہے، ایک تو نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اوپر سے حالات ایسے کریٹ کر دیے گئے ہیں کہ ان کو میرا خیال ہے، اور اس پہ مختلف طاقتوں کی انوالومنٹ جو ہے اس کے اندر، کراچی کے حالات اور کوئٹہ کے حالات میں یا فاٹا کے حالات میں جو انوالومنٹ ہے انڈیا کی اور امریکہ کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مختلف ایجنسیز کام کر رہی ہیں۔ اب آ جائیں آپ پنجاب کی صورتحال پہ، آپ الیکشن کی بات کی ہے نا آپ نے کہ الیکشن جو ڈیلے ہونے والی بہت بڑی بات ہے اور یہ کیسے ہوگا۔ اس ملک کے اندر کوئی کام کچھ بھی کسی وقت ہو سکتا ہے، یہ تو آپ بھی ایکسپیرینس کر چکے اور ہمیں ہی پتہ ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا یہ وقوع ہو رہا ہے، یہ جو تصادم کا، یہ کافی لوگوں کو بڑے عرصے پہلے نظر آ رہا تھا، یہ ایک تصادم ہونے والا ہے ٹکراؤ کی صورت میں، اور کیوں پیدا کیا جائے کہ اس کے کئی مقاصد ہیں۔ اب آپ آ جائیں فاٹا کے شمالی وزیرستان کے جوائنٹ آپریشن کے امریکہ مختصر نقطہ بیان کرنا کہ میں نے نقطہ کیا جو حالات ان آپریشن کے بعد اور آنے والے ٹائم میں جو ہم فیس کرنے جا رہے ہیں نا، اس میں مجھے کہیں سے الیکشن کی سمیل بھی نہیں آ رہی۔ کوئی یہ سوچی سمجھی سازش ہے؟ دیکھیں یا حالات بس اس طرف چل پڑے کسی کے کنٹرول میں، آپ پورا ملک یرغمال بنا دیں امریکہ کے ہاتھ میں اور پورے ملک میں امریکہ کی چھاونیاں پھیلا دیں، یعنی امریکہ الیکشن اس کے بعد کیا ہو؟ امریکہ الیکشن نہیں کروانے دے رہا۔ نو obviously آپ کی پالیسی زیادہ کہاں بنتی ہے؟ ریونڈ والے خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہم ہنس رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بگ باسز بھی ان کے تابع بیٹھے ہوئے ہیں، MQM بھی ان کے تابع ہے، PPP بھی ان کے تابع ہے، NP بھی ان کے تابع ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح کون نکلا ہوا اس کے اندر؟ یہ سر زکوٰۃ اکٹھی کرنے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ شکر الحمدللہ ایسے کام کے لیے
جو آپ لوگوں کو نصیب نہیں ہے, آپ لوگوں کو نصیب نہیں ہے. پبلک کی خدمت اتنی بڑی ہو رہی ہے, امریکہ کو کرتے ہیں, اس کو بھی آپ خوش نہیں ہے. امریکہ کو باتیں کرتے ہیں, پیسہ وہاں سے لے جاتے ہیں. ویسے امریکہ سے نہیں, ہم نے امریکن گورنمنٹ. میں رویل صاحب آپ لوگوں کی میں دانش پہ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کتنی جلدی اپنا یہ دماغ جو ہے وہ گرم کرتے ہیں. نہیں گرم ہے بات, آپ ایسی کریں تو گرم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اپنی پارٹی کی جو ان کے جذبات ہے نا سر, الیکشن آگے چلے جائیں. دیکھیں یہ جھوٹ کی بنیاد پہ جو سیاستیں ہوتی ہیں ان کا رواج اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے شروع سے. میں 25 سال رہا ہوں, روہیل صاحب آپ 7 سال نہیں رہے, میں 25 سال رہا ہوں. بڑا کرٹیسائز کرتے رہے یہ, اور پارٹی کے اندر نہیں ٹاک شوز پہ بھی. کس کو؟ نون لیگ کو. میں بالکل کر رہا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں. میں تو ایک نون لیگ میں لمحہ ضائع کیے بغیر کر رہا ہوں. نون کو بھی جب نون لیگ میں تھے تو پی ٹی آئی کو نو وے. دیکھیں کرٹیسائز کرنے کی بات جو ہے نا, اور بڑے لوگ ہیں کرٹیسائز کرنے والے, میں ساری سچویشن کو جانتا ہوں, ساری گیم پلان کو بھی مجھے پتا ہے یہاں کہاں سے نکل رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں, کہاں سے رہا وہ بتائے اسے, وہ پوچھ رہے ہیں, فواد صاحب پوچھ رہے ہیں کیا نکل کہاں سے رہا ہے, یہ سارا کچھ پلان کہاں ہو رہا ہے. مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کس کا پلان ہو رہا ہے, کس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو میں ساری آپ کو جواب مل جائے گا, آپ اپنے لیڈر صاحب سے پوچھ لیں. میں جو بات کر رہا تھا شروع میں, جو میں نے 3-4 چیزیں لکھی شروع میں بیان کی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کو کوئی نہیں چلا رہا, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, نوبڈی از ان کنٹرول. یہ میرا نقطہ یہ تھا. تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوچ سمجھ کے یہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے کہ ایسے ہو تاکہ الیکشن نہ ہو, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. کائنڈلی میرا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں ان چیزوں میں. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں مجھے کہ جس طرح ہم نے ساری چیزیں اپنی پالیسیز تک سب کچھ بڑی طاقتوں کے حوالے کیا ہوا ہے نا, اور بڑی طاقتوں کے حوالے اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اس وقت آپ کے اسلام آباد میں پراپرٹیز خریدی گئی, کراچی میں, سر وہ آگے میری بات پرانی بات ہو جائے, واپس ہمارے بڑی کوالٹی والے ہم پاکستانی ہیں, پرانی بات ہو جائے ہم کہتے ہیں چھوڑو فورن ہینڈ, ہر بندہ کہتا ہے باہر کا ملک کرا رہا ہے. اور کون کر رہے ہیں جب پورا ملک شرکمال ہوگا, ہم اپنے آپ پورا ملک کر دیتے ہیں, سیاسی قیادت شرکمال ہوگی, شرکمال ہوگا. اور کیا ہوگا ایک بتا دیں, ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں, باہر سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پالیسیز, آپ کی فورن پالیسیز, آپ کی انٹرنل پالیسیز, آپ کی مفاہمت کی سیاست, آپ لوگ بنا رہے ہیں. میں وہی کلیکٹیو فیلئر, میں وہی یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اپنی غلطیاں دوسروں میں پھینک دیتے ہیں. کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے, میں نے اس کا بہت پہلے, میں بہت عرصہ پہلے کہا تھا, اگر آپ خود اپنے آپ کو درست کر لیں, اگر آپ سیاست نہیں کر رہے, اقتدار کی سیاست سے باہر آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ یہ سوچیں گے اگر کراچی کو کچھ غزن پہنچ رہا ہے یا اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس کو پاکستان. لیکن معذرت کے ساتھ تھوڑا سا سیریس بات ہے سر, میں کرنا چاہتا ہوں, ہم نے تھوڑی سی کوئی لائٹ باتیں بھی کی ہیں. سیریس بات یہ کہ جو آپ نے بات کی دولتانہ صاحب, آپ بھی ذرا اس میں پچن کلیکٹیو فیلئر ہے نا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں, صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ ایشوز ہیں جو روزانہ کے ایشوز نہیں ہیں, مطلب ایک ایشو بن گیا. یہ جو فرقہ وارانہ تشدد ہو رہا ہے, اب یہ ایک دیرینہ پرابلم ہے. یہ آپ کی جب گورنمنٹ تھی تب بھی تھا, یہ گورنمنٹ میں بھی ہے, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھا, این ممکن کے زمانے میں بھی ہو, پنجابی طالبان پنجاب سے لوگوں کا نکلنا آپ کی گورنمنٹ کا بھی ہے. میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں, ملک اسحاق کا ایشو, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس میں اگر سندھ میں کسی کو سب کو ہے نا سر, کوئی پاک صاف نہیں ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا, مطلب اس کی شروعات دیکھنی. لیکن پھر سر ایک ہو گیا نا شروع, کیسے کرنا ہے وہ نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے, اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو سب کو مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچنا. کب کریں گے سر؟ میں یہ تو گورنمنٹ کے یہی تو مسئلہ ہے, مطلب حکومت کو چاہیے خوبصورت بات سوچنا, ہمارا ایڈمٹ کرنے کے بعد ساری چیزیں روہیل صاحب نے ایڈمٹ کی ہیں, ساری چیزیں روہیل صاحب نے ایڈمٹ کی ہیں, صرف یہ نہیں کہا کہ ہماری سیاسی قیادت نااہل ہے. تو یہ جب آپ کا اس وقت کہتے ہیں نا سیاسی قیادت میں, تو آپ کی قیادت بھی آ جاتی ہے, پھر جس وقت سمجھ آئے گی اسے کہیں گے. آپ کو پرابلم ہے نا سر؟ میرے خیال میں کہ یہ اس طرح سے ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے آئی اور وقت گزارا یہاں پر. یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو کہ پہلی دفعہ 5 سال اپنے یہ ٹینیور پورا کرے گی. تو میرے جو خیال میں یہ کہ جس طرح سے
جب بھی آتی ہے کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے 2 سال بعد الیکشن ہو جاتے ہیں, نون کی حکومت آ جاتی ہے, سو آن سو فورتھ. تو اگر ٹائم دیا جائے ایک پارٹی کو یا ٹائم دیا جائے تو وہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں بہت سارے مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے, اور آپ ایک ویژن کے ساتھ آپ آگے اپنی سوچ بڑھا سکتے ہیں. جس طرح اب یہ 5 سال ہمارے گزرے ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سارے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ابھی بھی ہیں مسئلے جو کہ حل ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے الیکشن سے پہلے حل ہو. مثلا لوڈ شیڈنگ جی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, جب تک لوڈ شیڈنگ حل نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ لوڈ شیڈنگ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کی بھی یہی بات ہے. دیکھیں نا اب آپ یہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کی بھی یہی بات ہے, ڈیمز جو ہے ہمارے نہیں بنے. اب وہی یہ کہ بلیم گیم ہے نا, کہ آپ کسی اور حکومت کو بلیم کرتے ہیں, دوسری حکومت آپ کو بلیم کرتی ہے. ڈیمز نہیں بنے, مطلب کسی حکومت کے پاس وقت ہی نہیں, شاید اتنا وقت دیا گیا لیکن اس میں دیکھیں سر امپلیمنٹ کیا جائے. اوکے دیٹس اے پوائنٹ کہ لوگوں کو وقت نہیں دیا گیا, اور یہ آپ کی جماعت اور دیگر جماعتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ جی دیکھیں جب جمہوریت چلنے لگی تو ایک عامر آ گیا, اس نے تباہ کر دیا. اب نہیں کہہ سکتے, اب نہیں کہہ سکتے. اچھا اب پرابلم سر یہ ہو رہا ہے 4.5 سال جو آئیڈیل نیازی صاحب اور ان کی پارٹی کو جو اس ٹائم ایڈوانٹیج ہے, اب مانے یا نہ مانے, وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. اب یہ ساری چیزوں میں بڑے آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا کہ ہم نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, پی ٹی آئی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگ ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے گورنمنٹ نہیں کی نا. یہ میں آج سے نیکسٹ الیکشن میں یہ لوگ پکڑے جائیں گے جنہوں نے گورنمنٹ نہیں کی, لیکن گورنمنٹ والے کرنے والے تو ساتھ ہی ہیں. مطلب ہر شعبہ ہائے زندگی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, لیکن سر وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے حکومتیں کی ہیں پہلے. اب دیکھیں نا فار ایگزامپل سر بلوچستان میں, مجھے نہیں پتا آپ لوگ ریسنٹلی گئے کہ نہیں گئے, بلوچستان میں گورنمنٹ نامی چیز ہی نہیں ہے ہی نہیں سر. وہاں کا جو اسمبلی ہے اس میں ایک آپریشن کا بندہ ہے, ہر بندہ منسٹر ہے, ایڈوائزر ہے, جھنڈا گاڑی پہ لگا ہوا ہے, ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا. جس طرح کی قتل و غارت ہو رہی ہے, مطلب لا اینڈ آرڈر جان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں نا سر. لوڈ شیڈنگ تو بعد کی بات ہے. یہی اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, یا پنجاب میں ایسے ہو رہا ہے, تو پھر چاہے عوام ہو چاہے پی ٹی آئی ہو, ان کو فائدہ ہے. وہ کہیں گے جی آپ لوگ کر کیا. میں فہد وہی آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ نے بہت سارے ایشوز جو ہے نا وہ اکٹھے کر دیے. اب بلوچستان کی سچویشن بالکل, میں اس طرف مطلب ایگزامپل دے رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں بلوچستان کی سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. سندھ کراچی کا معاملہ بالکل مختلف ہے. کراچی کے معاملے میں اگر آپ یہ کہیں گے جی طالبانائزیشن ہے, وہاں پہ جی باہر سے طالب آ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور وہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں, یہ سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں. میں صرف ایک چھوٹا سا سوال میرا ہے جو میں اکثر و بیشتر کرتا ہوں. میں یہ مان لیتا ہوں چلیے آپ تحریک کاری بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, یہ تحریک کاری کرنے کے لیے جو پیسہ آتا ہے, جو فنڈنگ ہوتی ہے, کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے آپ بتائیں, میں آپ کو بتا دوں. میں اگر دو فرینڈلی کنٹری کو نام لینے پڑ جائیں گے, انٹرنل انٹیریئر منسٹری میں اگر میں آ گیا تو میں ضرور کھل کر بتاؤں گا کہ یہ پیسہ جو آ رہا ہے, آج تک آپ یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ میں وہی کرنے لگا, آج تک یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے. پیسہ سر یہ آپ نے بات کر لی نا, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے سر؟ یہ جو فرقہ وارانہ تشدد ہو رہا ہے, جو لوگ جو ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں, شیعہ سنی ہزارہ فلانے کو مارا جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مجھے تو پتا ہے, بالکل بڑی سیدھی آپ کو بھی پتا ہے, ایویڈنس شاید آپ کو بھی پتا ہوگا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ صرف امریکہ نہیں روکا جا رہا, انہوں نے ایویڈنسز لی, ہم روکنا بات میں بات ہے, ہم ٹی وی پہ نام نہیں لینے سے ڈرتے ہیں. آپ ٹی وی پہ نام لینے سے ڈرنے کی بات ہے, آپ بھی کو کہہ دیجیے, میں تو نام لے دوں گا, لیکن کبھی نہیں لے گا, وہ صرف اس کو ڈیوٹی جو تھی اس تک کام کرے گا, اس سے آگے نہیں بڑھے گا. وہ بھی کافی سمجھدار ہے, بڑا سیریس میٹر ہے فاضل. نہیں یہ ہماری فنڈنگ کا ایشو بڑی بدقسمتی ہے. اس کا قصور کس کا آپ یہ گورنمنٹ کا ہے. مجھے بتائیں فاٹا میں ایویڈنسز ملی انڈیا کی انوالومنٹ کی, اپنا بلوچستان میں انڈیا کا اور امریکہ کا نام تو ہم ہمیشہ لیتے ہیں, کچھ ایسے ملک ہیں جن کا نام لیتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں. دیکھیں میری بات, کیونکہ ہمارے سٹیکس ہیں وہاں پہ. دیکھیں میری بات, ان کا تھوڑا حصہ ہے, پرسنل بھی ہیں. دیکھیں میں نام لے لوں گا, اگر آپ کے ٹی وی افورڈ کر سکتے تو میں نام لے لوں گا, کوشچن یہ بات نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک کے اندر, آپ تو بلوچستان کی مثال دے رہے ہیں نا, مجھے پورے ملک میں ہٹ کہیں نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ کی کسی جگہ پہ. اب بلوچستان میں قتل و غارت اتنی نہیں ہو رہی جتنی کراچی میں ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. اب اس کو کیوں دباتے ہیں؟ کیوں 3 بندے ایم پیوں کے مرتے ہیں, 3 اے این پی کے اور 3 پیپلز پارٹی کے. اب اس کا یہ سالو کوئی نہیں کر رہا.
اس سچویشن کو، یہ بتانے سے کوئی نہیں ڈر رہا. کیوں نہیں کر رہے؟ اب اسلحہ آ رہا ہے. خود اپنا روہیل اصغر صاحب کہہ رہے تھے ایک پروگرام میں، کہہ رہے تھے جتنا اسلحہ آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے. جیسے میں آپ کو بتا دوں، اب فرنٹیئر والی گیم گئی کہ فاٹا سے اسلحہ جاتا تھا ادھر سے 1000 میل کا ٹریول کر کے. نو، اب اپنا سی پورٹ پہ اترے. بھائی سی پورٹ کس کے کنٹرول میں ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، سی پورٹ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ سب ان کے کنٹرول میں ہے. اسے فیڈرل گورنمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ملک کی سالمیت عزیز نہیں ہے، آپ کو اقتدار عزیز ہے. اقتدار عزیز ہے. اور اپنا دیکھیں اب بات آ رہی ہے ان کمپنی. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں صوبوں کی، ٹھیک ہے. صوبوں میں کلیئرلی نون لیگ نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے. نون لیگ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں صوبہ نہیں بنانا، دو یا بہاولپور میں نہیں بنانا، لیکن وہ ٹیکنیکلٹی سے پرابلم ہو رہا ہے. آپ جانتی ہیں کہ صوبے کی ڈیمانڈ ہے پنجاب میں، لوگ کر رہے ہیں. آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اس ڈیمانڈ کو اون کرے گا اس سے شاید اگلے الیکشن میں فائدہ ہو، اور شاید یہی وہ چال ہے جو پیپلز پارٹی چل رہی ہے، ایسی چال جس کو یہ لوگ سمجھ گئے. جی صوبوں کا بالکل فائدہ ہے. میں نے جیسے پہلے کہا اقتدار جو ہے آپ کا وہ ایک چھوٹے لیول پر ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو ہائرارکی ہے وہ ایک بہتر لیول پر جو ہے آپ کا سسٹم چلتا ہے. صوبوں کے حوالے سے اگر نون لیگ جو ہے وہ نہیں اس چیز پہ مانتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ عوام جو ہے وہ عوام کیا کہتے ہیں عوام آگے آئے گی. کیونکہ میرا پنجاب سے تعلق ہے، ساتھ پنجاب سے تعلق ہے. ہمارے وہاں پر ایک بڑی جو ہے نا مسئلے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے کوئی کچہری کا کام ہو گیا، ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو گئی، جس طرح سے بھی تو تخت لاہور وہ کام نہیں کر رہا. بالکل وہ ہمیں بہت زیادہ اس میں پرابلمز ارائز کرتے ہیں. مجھے ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی. آپ کو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، نتاشا کے لیے بھی اور شاید سب کو پتا ہے، جس صوبے کی یہ بنانے کی بات کریں وہاں 55 سیٹیں، اور ان 55 سیٹوں میں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تقریباً کچھ 7 سیٹیں، باقی ٹوٹل یا پیپلز پارٹی کے پاس یا پیپلز پارٹی کے الائز کے پاس ہیں، یا پھر وہاں پہ انڈیپینڈنٹ لوگ تھے. کسی نے آپ کا ہاتھ روکا ہے کہ آپ یہاں ڈیولپمنٹ نہ کریں؟ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی لاتعداد فنڈز آپ کے پاس، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ وہ کرنے کے بعد آپ ہمیں یہ تانا دیتے کہ پنجاب میں حکومت تو آپ کی تھی، تو ہم نے تو آپ کا سارا کچھ سنوار دیا. تو اس سے پنجاب نے تو سارا فنڈ لاہور میں 35 ارب روپیہ سے پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اپوزیشن کو بھی 70 ارب کی خالی لاہور میں ایک ٹرین چل رہی ہے. میں اس میں بھی آتا ہوں. جی ہاں جی، پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے فنڈز دیے ہیں، اور بہت پر وہ فنڈز جو ہے 80% آپ کے لگ جاتے ہیں اربن میں. جب وہاں لگ جائے تو پھر 20% میں تو بڑا مثال کے طور پہ آپ پورے ایک ممبر ہے جس کا تعلق ہے، میں ایک چھوٹی سی گزارش میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، آپ کو فائدہ دے گی. آپ کا تعلق وہاڑی سے ہے، وہاڑی سے آپ کا تعلق، آپ پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہے، تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اپنے ایم این اے کو وہاں پہ اتنے فنڈز دے کہ وہ اپنے بیسک معاملات، یعنی وہ پروونشل گورنمنٹ بڑی ہو جائے. پھر تو اپروو کر سکتے ہیں. ہم نے کام گورنمنٹ آسانی باتوں سے اب معاملات نہیں چلیں گے. اب لوگ پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، تکلیف آتی ہے. لاہور میں آپ کو جیسے 35 ارب لگے ہیں، کوئی 35 ارب لگے ہیں برجز بنانے میں لاہور میں، اور لاہور میں نہیں، ملتان میں لاہور میں بھی لگے، لاہور میں بھی میں کروں گی نمبر 75 ارب روپے کا صرف ٹرانزٹ جس سے اپنا سسٹم لگ رہا ہے نا شاہدرہ تک، 74 بلین روپیز. اور جو انہوں نے 2 برجز بنا چکے ہیں اتنے پیسے خرچ کے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل اماؤنٹ ٹریول ٹائم جو فرق پڑا ہوگا شاید 10 منٹ کا فرق پڑا. لیکن اس سے یہ ہوگا نا کہ پھر پی ٹی آئی کو لاہور سے کوئی سیٹ نہیں ملے گی. یہ بھی تو فائدہ ہے نا، یہ ان کا پلان ہے. آپ بات یہ نہیں ہے، لاہور ایک بڑا شہر ہے، جتنے بڑے شہر ہوں گے اتنے اس کی پرابلم. 75 ارب روپے کا تو باقیوں کو زہر دے دو، کراچی میں باقیوں کو زہر دے دو، میاں والی بکر لیا ان مظفر گڑھ ان کو زہر دے دو، کیونکہ 75 ارب روپے ہم نے اس لیے لگانا ہے کہ یہ ہم نے اپنی شان شوکت الیکشن میں شو کرنی ہے. اور اس بات پہ باقاعدہ طور پہ بارگین کیا گیا ہے کہ جب تک ہم اپنے پروگرام ڈیولپمنٹ کے پروگرام فائنل نہ کر لیں، آپ الیکشن پہ ہمارے ساتھ بات چیت اس بارے میں آخر تک لے کے جائیں گے ہماری حکومتوں کو کھینچ کے. دیکھو بات پتہ کیا ہے، بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جیسے روہیل اصغر صاحب فرما رہے ہیں نتاشا کو کہ نتاشا آپ بیاڑی میں رہتی ہیں،
آپ 2-4 ارب روپے لے جائیں اپنے حلقے میں لگا دیں, آپ کو پنجاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی. جو پنجاب کی ذمہ داری ہوتی ہے, پنجاب کی ذمہ داری ہر ضلع پہ برابر کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ آنا چاہیے. اس پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ ایم این اے نے ڈیفیکٹ کیا, اس کو 200 کروڑ کا پیکیج دیا گیا جس نے ڈیفیکٹ کیا. لیکن پھر بھی سر ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی, میں اس سے بڑی ذمہ نہیں کر رہا اپنی گورنمنٹ کو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی تو آپ کے کسی ہاتھ تو نہیں روکے آپ نے, تو آپ اس کو ڈیولپمنٹ کریں. اچھا سر, اب ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں جہاں سے شروع کیا تھا میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پہلی چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے, شیخ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, کہ نہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے, نہ نئے صوبے بنیں گے الیکشن سے پہلے, اور نہ ہی کوئی اور اس قسم کا ٹھوس کام ہوگا. یہ سب سیاسی نعرے بازی ہے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہے. میں دو چیزیں میں آپ کو, ایک آپ ذرا اسٹیٹمنٹ پڑھیں آپ چیف منسٹر بلوچستان کی, پیپلز پارٹی کے نا, ان کی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں 10 سیکنڈ, اور آپ دوسری اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں کندی صاحب کی جو ڈپٹی اسپیکر ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے وہاں ایک ہوم ورک ضروری تھا. یعنی یہ سیاسی نعرہ ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اسی بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے, آخری بات. یہ صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے نا, اب نان سیریسنس دیکھیں, نہ پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے صوبے بنانے میں, نہ مسلم لیگ نون انٹرسٹڈ ہے. اور نان سیریسنس دیکھیں, مجھے بتایا جائے کمیشن کا تو چلو جو ڈرامہ بھی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, پنجاب کے صوبے کے معاملات پہ اے این پی کا کیا تعلق ہے, ایم کیو ایم کا کیا تعلق ہے. اے این پی خود اپنا صوبہ نہیں بنا رہی, پنجاب کے صوبے بنا رہی ہے. اسمبلی نے وہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اچھا کیا ڈیمانڈ ہے ان کی؟ پنجاب کی اسمبلی نے خود ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں صوبہ چاہیے, 2 صوبے چاہیے. نو چاہیے, کے پی کی اسمبلی نے نہیں کیا. لیکن پنجاب کے صوبے بنانے میں میں ایم کیو ایم اور اے این پی کی انوالومنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی انوالومنٹ کیوں ہے. انہوں نے کیا, وہ پر دوسری بات چلی جائے گی. آپ یہ اگر الیکشن نہیں بھی کرواتے, صوبے نہیں بھی بنواتے, سیاسی چال چل رہے ہیں, اچھی سیاست ہو رہی ہے. میرے تو خیال پہ ہمیں صوبہ بالکل بنانا چاہیے اور بہتر سیاست ہوگی. جس طرح میں نے کہا ہے کہ آپ کا اگر سرائی کی صوبہ بنتا ہے, ہمارے وہاں پر نیڈ ہے, ہمارے وہاں پر عوام کی نیڈ ہے. عوام جو ہے اگر یہ صوبہ نہیں بننے کو آئے گا تو عوام باہر نکلے گی, اور عوام بنی تو فائدہ آپ کو ہوگا, کیونکہ آپ کی جماعت نے کہا جی ہم اون کرتے ہیں اس ایشو کو, نون لیگ اس کی مخالفت کر رہی ہے. یہ بھی تو ٹیکٹک ہے نا. نہیں جی, میرے خیال میں کہ ٹھیک ہے, ٹائم پہ ختم ہو گیا جی. تھینک یو تینوں مہمانوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو 3 بڑے ٹرپل چیلنجز ہیں پاکستان کو, ان کو فیس کرنے کے لیے بہت بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے لگ نہیں رہا کہ ان کامیابی سے ہم ان فیصلوں کو, ان ایشوز پہ ہم وہ فیصلے کر رہے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.